ابتدا उस बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का रब है। आपका सिर फ़िक्र आज एक और मेहमान के साथ, बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जो लोग कराची में रहते हैं या जिन्होंने कुछ अरसा कराची में गुजारा है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ एक मेमन कम्युनिटी आबाद है। और मेमन कम्युनिटी दो वजूहात की बुनियाद पर बहुत मशहूर है। एक वो बिजनेसमैन होते हैं और दूसरे वो सोशल वर्कर होते हैं। और दोनों भी होते हैं, मतलब बिजनेसमैन भी सोशल वर्कर होते हैं और सोशल वर्कर बिजनेसमैन भी होते हैं। तो इसी तरह की एक शख्सियत हमारी आज की मेहमान है। मैं हमेशा से, मतलब बचपन से मैं उन्हें जानता हूँ और बचपन से उन्होंने मेरी भी रहनुमाई की है। तो इस हवाले से वो न सिर्फ सोशल वर्कर हैं, बल्कि वो बहुत अच्छे रहनुमा भी हैं। तो मैं अगर उनकी काम और उनकी खसूसियात गिनवाना शुरू करूं तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि वो उन्होंने अब तक क्या क्या कुछ किया है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। हमारे मेहमान हैं जनाब तैयब कासम मूसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ हैं, दुनिया भर में आप मसरूफ़ रहते हैं और इस वक्त कुछ दिनों के लिए आप कनाडा गए हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे कि आपने मुझे दावत दी और आपने ये प्लान किया कि इंटरव्यू करें और कुछ हमारे बारे में बताएं। हालांकि मैं कराची से अभी भी आया हूँ और मुझे कई मेरे इंटरव्यू हो चुके हैं। माशाल्लाह, अब एक इंटरव्यू और सही, सोने जी पे सुहागा इंशाल्लाह। नहीं भाई, मैंने असल में ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और उन्होंने किसी भी किस्म की खिदमत अंजाम दी हैं, तो उनको एक तरीके से लाइमलाइट में लाने के हवाले से मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो मैं आपको कैसे भूल सकता था, जबकि ये सारी सोशल वर्किंग भी मैंने आप ही से सीखी है और सब कुछ आप ही के नक्शे कदम पे चल के और आपकी रहनुमाई से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो चलिए हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि आपका असल नाम क्या है? मतलब आपको तैयब भाई कहते हैं या मूसानी भाई कहते हैं, लेकिन आपका असल जो रजिस्टर्ड ऑफिशियल नाम होता है वो क्या है और आपको किन किन नामों से पुकारा जाता है? माशाल्लाह, पहले ही सवाल आपका ऐसा बेहतरीन सवाल है कि जिससे मेरी शख्सियत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। एक्चुअली मेरा नाम जो है वो तैयब है। वो मेरे वालिद साहब ने अपने वालिद के नाम पे रखा था, मेरे दादा का नाम है। और एक तरह से ये मेरे वालिद का नाम कासिम, तैयब कासिम, फिर मेरे दादा का नाम तैयब। तो मैं सऊदी अरब में काफ़ी अरसा रहा, तो वहाँ इसमें रुबाई इस्तेमाल होता था। तो इसमें रुबाई का मतलब 4 नाम उनको चाहिए वहाँ की इमिग्रेशन को। तो तैयब कासम, तैयब मूसानी। तो मेरा नाम कोई तैयब भाई कहता है, कोई मूसानी भाई कहता है। ये 2 नाम ज़्यादा पॉपुलर है, उसी से मुझे पुकारा जाता है एंड दैट्स वंडरफुल। जी, तो ये तो खैर, मतलब हम तो बचपन से ही आपको तैयब भाई कहते हैं। लेकिन ये कि डेफिनेटली ये जो 4 जो आपने नाम का हिस्सा सिलसिला सऊदी अरब का बताया, तो ये तो हमारी मालूमात में भी इजाफा हुआ है। अच्छा, आप कब और कहाँ पैदा हुए? मैं 1957, माशाल्लाह मेरी जो है बर्थ जुलाई 1957 में। और मैं माशाल्लाह, सच्ची बात तो ये है कि मेरी 3 जुलाई है तो मेरे बेटे की 2 जुलाई है, तो मेरी बेटी की 7 जुलाई। तो हमारी आधी से ज़्यादा फैमिली कैंसरियन है, जुलाई की पैदाइश है माशाल्लाह। और 1957 और मेरा पूरा बचपन, लड़कपन, जवानी मेरी सारी अपने हुसैनाबाद फेडरल बी एरिया में गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलो बचपन ही के हवाले से एक सवाल है, क्योंकि मतलब यही है कि भाई आपका बचपन कैसा गुजरा, उसकी याददाश्त, कोई जो यादें आप अपने हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी, जी, बचपन में तो माशाल्लाह बहुत हुसैनाबाद जब आबाद हुआ 1964-62 में आबाद हुआ, लेकिन हम 64 में गए थे। और फिर बेसिकली लियारी से हमारे वालिदैन ने माइग्रेट किया था और वहाँ गए। हुसैनाबाद जब आबाद हुआ, तो बचपन ऐसा था कि आप यकीन करें, पहले तो ये कि डर लग रहा था कि वहाँ जंगल बेयाबान, 10 प्लॉटों की लाइन में एक ही मकान होता था, 9 खाली रहते थे। लेकिन खेल-कूद का भी खूब मज़ा आता था और बचपन में हमने बहुत कुछ खेल-कूद बहुत किया हमने माशाल्लाह। तो वो जो एक कहावत है ना, कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। लेकिन हमने इसको उल्टा साबित किया, जिसके बारे में कहूँगा कई हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने भी खेल-कूद कर नाम कमाया, तो वो नवाब बन गए। तो पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी होना ज़रूरी है। वो किसी ने कहा है ना, तंग-दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जी तो बिल्कुल। तंदुरुस्ती सिर्फ़ स्पोर्ट्स से, एक्सरसाइज़ से आ सकती है, ऐसे बैठे-बिठाए नहीं आती। सही, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तालीम के हवाले से आपने तालीम कहाँ तक हासिल की और कहाँ कहाँ से हासिल की?
تعلیم ماشاءاللہ میں اس ایچ ای ایف حسین ابراہیم فاؤنڈیشن اسکول ہے جہاں سے میں نے میٹریکولیشن کیا، اور آج 50 سال پہلے میٹرک کیا، اور آج میں نے ایک بیڑا اٹھایا کہ میں نے پرانے تمام اسکول کے پرانے ساتھیوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایچ ای ایف اسکول المنائی کا بھی ہم انعقاد کر دیا اور وجود میں آ گئی ہے، جس میں 800-900 ممبرس آل اوور دا اکراس دا گلوب ہمارے ممبر بن گئے اور مزید جاری ہے۔ تو اسکول میں نے میٹرک تو یہاں حسین آباد سے کیا، اس کے بعد میرا سارا گریجویشن پوسٹ گریجویشن سب کراچی یونیورسٹی سے ہوا، اور میں نے ایم اے ایل ایل بی بھی کیا، بینکنگ ڈپلوما کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، بہت ساری تعلیم حاصل کی، اور میں نے مختلف جگہوں پہ جابس بھی کیے، جس میں میجر ایسا ہے کہ میں الائٹ بینک میں رہا آفیسر، اور اس کے بعد 1982 میں مجھے میرا رزق کا پروانہ میرے لیے مجھے ملا کہ سعودی عرب میں میرا رزق ہے۔ میں سعودی عرب 1982 میں چلا گیا تھا، آلموسٹ 82 اور 83 کے بیچ کی بات ہے، اور ماشاءاللہ میں نے 36 سال سعودی عرب میں گزارے، اور میرا اسلامی بینکنگ ہی ہمارا مین پروفیشن، جو میرا ایریا تھا وہ یہی تھا، اسلامی بینکنگ ہی تھا۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ نے یہ سماجی خدمات کی طرف آنے کا فیصلہ کیوں کر کیا؟ کوئی مطلب اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، نو ڈاؤٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، ہر آدمی سوشل ورکر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت اچھی بات کی تھی شروع میں کہ سوشل ورکر بزنس مین ہے، بزنس مین سوشل ورکر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں ایکچولی اب اپنی فلسفہ جو میں نے دیا وہ یہ دیا ہے کہ سوشل اور ورکر کو اسپلٹ کیا جائے۔ سوشل تو ہر آدمی ہے، پیدائشی سوشل ہی ہوتا ہے، وہ ہر آدمی سے ملتا جلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا پیتا ہے، لیکن ورکر جو ہے نا اس کی تلاش کرنی چاہیے، ورکر بہت کم ہے۔ تو سوشل ورکر کو میں نے اسپلٹ کیا ہے کہ سوشل ورکر اگر دونوں خوبیاں اس میں، ورکنگ کی بھی اور سوشلائزیشن کی بھی، تو ہی از رائٹ پرفیکٹ سوشل ورکر۔ اور میں نے ایک اور فلسفہ بھی دیا ہے کہ پیراشوٹر اور گراس روٹر۔ گراس روٹر سوشل ورکر وہ ہیں جو اپنے عید کے کپڑوں میں بچپن میں ہی قربانی کی خالیں جمع کر کے اپنی جماعت کو دیا کرتے تھے، اور ذہن میں رکھتے تھے کہ اس کا بھلا ہوگا ان خالوں کے پیسوں سے۔ تو وہ ہم لوگ سمجھ لیجیے بیسک، یعنی گراس روٹر ہم سوشل ورکر ہیں۔ اب پیراشوٹر ایسے ہیں کہ آج کل ماشاءاللہ بہت آگے ہیں، جو فنڈز خرچ کرتے ہیں اور اچھی پوزیشنوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سوشل ورکنگ کا انہیں کچھ تجربہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن وہ ڈیپلی نہیں سمجھتے کہ سوشل ورکنگ ہے کیا۔ سوشل ورکنگ نام ہے فور بیرنس کا، قوت برداشت کا۔ اس میں قوت برداشت جس میں وہ سوشل ورکنگ کرتا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ میرا کہنا ہے۔ جی، یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا سوشل ورکنگ کے حوالے سے۔ آپ ماشاءاللہ اس وقت بھی آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں، اور ایون کینیڈا میں آپ جو ہیں وہ سوشل ورکنگ کے کافی سارے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کون کون سی بڑی آرگنائزیشن سے اس وقت وابستہ ہیں، اور آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نے بہت، دیکھیے 1982-83 میں جب میں پاکستان سے رزق کی خاطر سعودی عرب گیا، تو وہاں بھی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت کچھ کرتا رہا، اور کئی لوگوں کو، حاجی لوگ عمرے پہ آتے تھے، ان کو پک کرتا، ایئرپورٹ سے گھر لے آتا، کھانے کے ٹائم پہ کھانے کھلاتے، رات رہنا چاہتے رات رہے، ورنہ مکہ چھوڑا تھا، پھر مدینہ کبھی کبھار لے جاتا، تو بہت کچھ میں نے کیا۔ اس کے بعد 23 اپریل 2008 میں وہاں پر کچھ لوگوں نے، میرے جیسے ہی لوگ جمع ہوئے، وہ کہا کہ یہاں جماعت کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ میمن جماعت بنائی جائے۔ وہ کہ اس سے پہلے 5-7 سال تک ٹرائی کی جاتی رہی، 3 مہینے پہ جماعتیں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ پھر ماشاءاللہ 23 اپریل 2008 میں جب یہ جماعت بنی، وجود میں آئی، ہم 60 آدمی تھے وہاں پر جو جمع ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو 2-4 مہینے میں کافی سمجھ لیجیے ارتھ کوئک کی طرح سے جماعت میں ہلبلی مچی تھی، لیکن میں نے لوگوں کو یہ ضرور باور کرا دیا کہ بھائی سوشل ورکرز کو ہر پرابلم کو فیس کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ جب وہ کافی وہاں ہلبلی مچی، تو پھر ہمارے جو پیٹرن اور چیف پیٹرن اور بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا تو یہ مصانی صاحب، آپ میرا خیال ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل ورک کیا ہے، تو آپ ایسا کریں، ٹرانزٹری سیکٹری بن جائیں اس کے ممبر اسٹیٹ سعودی عربیہ کے، ماسا، جو کہ وجود میں آئی تھی 23 اپریل 2008 کو۔ مجھے جنرل سیکرٹری بنایا، اور اس کے بعد ہر سال الیکشن ہوتے رہے، 12 سال تک میں نے خدمات انجام دی، اور میرے 4 سے 5 پریسیڈنٹ چینج ہوئے، لیکن مجھے کہا کہ نہیں، یو ول کنٹینیو ایز اے سیکرٹری جنرل، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، بہت ذخیرہ ہے،
قوم کی ویلفیئر کے لیے، اور آپ نے بہت سے پروپوزلس اور پلانس دیے، لہذا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ کنٹینیو رکھیے۔ تو اللہ کا کرم تھا کہ میں نے 12 سال تک سعودی عرب میں سوشل ورک کیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں 1974 سے 78 ہماری خیمہ من اسٹوڈنٹ یونین تھی، اس کا سیکرٹری رہا۔ اس کے بعد 78 سے 79 میں ہماری حسین آباد ویلفیئر اس کا میں سیکرٹری رہا۔ 80 سے 82 میں اوکینین یوتھ سروس کا سیکرٹری رہا۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ سیکرٹری ہر جگہ سیکرٹری جنرل ہی رہے، کیا وجہ ہے؟ یہ میں آپ کے سوال سے پہلے میں بتا دوں کہ سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے وہ بیک بون ہوتی ہے ہر آرگنائزیشن کی، اور میں سنتا رہتا تھا کہ آپ OIC کو لے لیجئے، UNO کو لے لیجئے یا رابطہ عالم اسلامی کو، سب جگہ سیکرٹری جنرل فیس کرتا تھا، ہر چیز اس کے پاس ہوتی تھی اور وہ فیس کر رہا، اور پریزیڈنٹ ہمیشہ سیریمونیلی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، اور سیکھا بھی اور کیا بھی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں نے انفارمیشن ٹرانسفر کی، نالج ٹرانسفر کی، اپنا ایکسپیرینس ٹرانسفر کیا اور لوگوں کی بھلائی کے کام کیے الحمدللہ، اور آج تک جاری و ساری ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی، لوکل لیول سعودی عرب تھا، اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ آیا، اور اب مجھے ابھی کینیڈا میں بھی ہماری میمن جماعت کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو ہمارے جو دوسرے کرتار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں۔ میں نے کہا ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ میرے پاس آلریڈی ایک ذمہ داری ہے انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کی ایز اے سیکرٹری جنرل، اور ابھی ریسنٹلی ہم فارغ ہو کر آئے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان میں بہت ہی ایک طرح سے 1 مہینے تک IMO کی دھوم مچتی رہی کراچی میں، اور ہم نے اتنے بڑے بڑے پیمانے پہ پروگرام کیے، لوگ اب تک بلکہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کراچی میں ایک ہی چھت کے نیچے اتنے سارے بزنس مینوں کو جمع کرنا، بزنس کانفرنس کرنا، اٹ واز ناٹ اے جوک، لیکن ماشاءاللہ 600-700 بزنس مین جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو انفارمیشن دی، اور بہت کچھ پاکستان کی اکنومی کے بارے میں کہا گیا۔ الحمدللہ گورنر صاحب بھی تشریف لائے تھے، گورنر سندھ، اور ہمارے تمام پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اس لیے کہ میرے ساتھ جتنے بھی میری ٹیم تھی وہ سب میرے جیسے ہی انتھوزیسٹ تھے اور سوشل ورکر تھے، جس میں آپ بھی شامل ہیں۔ جاوید صاحب آپ بھی تشریف لائے تھے آل دی وے لندن سے، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے بھی انجوائے کیا، اور آپ نے بھی دیکھا کتنے پروگرام کامیاب ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اچھا، آپ یہ سارے مطلب جو بھی سوشل ورکنگ کے کام ہیں جو آپ نے پہلے 74 سے، آپ نے بتایا کہ 74 سے لے کے اور اب تک ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ تقریباً 50 سال یا اس سے بھی شاید کچھ زیادہ ہی عرصہ ہو گیا آپ اس کام، آپ کی مطلب آپ کس کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے، کس کے لیے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ دیٹس گریٹ۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ بزنس کرتے ہیں تو بہت کچھ کماتے ہیں، تو قرآن میں ذکر ہے تجارہ مع اللہ، میں اللہ سے تجارت کے لیے میں سارے بھلائی کے کام کرتا ہوں۔ اسکول لائف میں میں نے ہمدردی ایک نظم پڑھی تھی، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا، کوئی اداس بیٹا کہتا تھا رات سر پہ آئے انہیں چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں پر ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، کرتے کرتے آخری اس کا شعر جو جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا، آخری شعر یہ تھا کہ ہیں اس جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ایک یہ بات تھی، اور دوسرا ایک میرا خیال ہے میں اسکول لائف میں تھا جب بامبے کے میئر آئے تھے کراچی، اور ایک پروگرام میں گیا تھا، میں اس وقت بھی اسکول لائف تھی یا کالج لائف تھی، آئی ڈونٹ ریمبر، بٹ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ زندگی بھر کی عبادت، وہ لمحہ زندگی بھر کی عبادت سے پیارا ہے جو انسان نے انسان کی خدمت میں گزارا۔ یہ چیزیں مجھے بہت ہی، میں انسپائر ہوا ان چیزوں سے، اور میں سوشل ورک کرتا رہا اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہا، میرے پیچھے کوئی نہیں سوائے خدا کے۔ جی ماشاءاللہ، یہ تو مطلب آپ نے بڑی واسٹ آڈینس آپ نے بتا دی، حالانکہ آپ چند جملوں میں آپ نے بات کہی، لیکن بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو ہے نا بڑی واسٹ آڈینس کو اس میں شامل کر لیا۔ یاد ہے آپ کو کچھ پڑھنے کا بھی شوق ہے، آپ فارغ وقت میں آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ، میں زیادہ تر شاعری کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں، اور دیگر چیزیں بہت سی پڑھی ہیں۔ آپ کا اسیر فکر، آپ نے بہت شاندار کتاب لکھی ہے، نو ڈاؤٹ، اور مجھے جو بھی کتاب مل جائے نا میں ضرور اس میں پڑھ کے کچھ رتب السانی یا کچھ لب کشائی کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ جو بھی کاوش کرتے ہیں لکھنے کی، دیکھیے آج کا لکھا ہوا کل آنے والی نسلیں پڑھتی ہیں، وہ ایسٹ ہے آنے والی نسلوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کتابیں اب بالکل لوگوں نے بند کر دی ہیں اپنی لائبریریوں میں یا کبورڈز میں، نو آئی ڈونٹ ایگری ود دس۔ ابھی بھی کراچی شہر میں کیا پوری دنیا میں لائبریریاں کھلی ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور اس سے خوب نالج حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے پڑھنے کا شوق تو بہت رہا، لیکن علامہ اقبال جو نا ان کی بال جبری بانگ درا
اور ضرب کلیم، یہ 3-4 کتابیں میں نے بہت حد تک پڑھی ہیں اور اس کے کئی اشعار مجھے یاد بھی ہیں ماشاءاللہ۔ علامہ اقبال از مائی فیوریٹ پوئٹ۔ جی جی بالکل، وہ تو ہم آپ کی تقریروں میں جو ہے وہ ان کے اشعار بہت سنتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو ماشاء اللہ آپ کو اشعار بھی بہت سارے یاد ہیں ان کے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کہ آپ کے سارا کام کا آپ نے جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت طریقے سے بڑا سمرائز کر کے سارے کام اپنے 50 سال کا جو کیریئر ہے اس کو وہ قلم بند، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کیمرہ بند کر دیا ہے۔ تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے اس تجربے کی روشنی میں آپ نوجوانوں کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا آئے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ سوشل ورکنگ کا جو جذبہ ہے نا وہ گاڈ گفٹیڈ ہے۔ اگر آپ خود سوشل ورک نہیں کرتے تو دیگر سوشل ورکرز جو ہے نا ان کو انکریج کیجیے، ان کی آپ اپریسیشن کریں ان کو، اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں، کیونکہ وہ بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ اور یقین کریں، میرا یہی کہنا ہے کہ ایک آرگنائزیشن نہیں، سینکڑوں آرگنائزیشنیں بھی اگر آ جائیں دنیا میں، سوشل آرگنائزیشنز، تو ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کے کام کریں۔ اور میرا خیال ہے میں ان سب کو اپریشیٹ کروں گا جو اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ دیکھیے فزیکلی، مینٹلی، فائنینشلی جو بھی انوالو ہوتا ہے نا سوشل ورکنگ میں سمجھتا ہوں وہ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے، اور ہمیں انہیں ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو میں میسیج یہی میرے ساتھیوں کو جو بیرون ملک بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا کہ بھائی آپ سوشل ورک خود نہ کریں تو دیگر سوشل ورکر آپ کو نظر آتے ہیں تو ان کو انکریج کریں کسی بھی طرح، مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی، so they will be encouraged and they will do something good for the community انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی طیب بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ایک بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی، اور بڑے مختصر وقت میں جو ہے وہ بڑی جامع انداز سے ہمیں بہت ساری اپنے بارے میں بھی بتایا اور بہت اچھی نصیحتیں بھی کی۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اوکے، انشاءاللہ ابھی تو بہت کچھ کہنا باقی تھا، لیکن اب یہ چند لمحوں میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، میں ہاں، تو اسٹیج پہ بھی جاتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ 6 گھنٹے تک مجھے اگر کوئی کہہ دے کہ اسٹیج سے آپ نہ ہٹیں تو میں نہیں ہٹتا، 6 گھنٹے تک میں بولتا رہوں گا، جو بھی ٹاپک دے دیں آپ، ماشاءاللہ۔ یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے اللہ کی طرف سے، جی ماشاءاللہ۔ الحمد تھینک یو ویری للہ، مچ، بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ یہ تھے ہمارے طیب قاسم موسانی صاحب، جو کہ آل دا وے کینیڈا سے ہمارے ساتھ اس وقت لنک پر تھے، اور انہوں نے بڑی جامع انداز میں باتیں کیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ یقین، بالکل میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اگر آپ ان کو 6 گھنٹے بھی دیں تو وہ 6 گھنٹے تک باتیں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا چونکہ مختصر دورانیے کا پروگرام ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی جامع انداز سے یہ ساری چیزیں کور بھی کی ہیں اور سم اپ بھی کیا ہے۔ اور ان کا ایک جو مشہور نعرہ کہہ لیں یا جو بھی ہے، وہ یہ کہ آج کل لوگ جو ہے نا سوشل زیادہ ہیں، ورکر کم ہیں، ہمیں سوشل ورکرز کی ضرورت ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہی آپ کے اسیر فکر جاوید اختر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔